बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है इस वक्त, वैसे तो पूरी दुनिया इससे मुतासर हुई है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पे न सिर्फ हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको अवेयर करें, आपको एजुकेट करें, आपको इंफॉर्मेशन दें, बल्कि इसके साथ साथ जो एहतियाती तदबीर जो इख्तियार करनी है आपको भी और हमें भी, क्योंकि अपने आप को और आपको, हम सबको, एक दूसरे को हमने बचाना है। और उसके लिए जो बार बार ये कहा जा रहा है कि घर रहिए, महफूज रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बार बार बात की जा रही है, और लॉकडाउन भी एक स्मार्ट लॉकडाउन जिसमें आप बहुत मोहतात तरीके से, जहां आपको बहुत जरूरी कहीं जाना है तो आप जरूर जाएं, वरना कोशिश करें कि अपने घर में रहें। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रिजवान कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कंपैरेटिवली बाकी दुनिया से हम बहुत आहिस्तगी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब तादाद जो है वो लोगों की बढ़ रही है, लेकिन बहुत ही गैर महसूस तरीके से। और अगर जो एहतियाती तदबीर हैं उनके ऊपर हमने इसी तरह से अमल दरामद जारी रखा तो इंशाल्लाह हम इसको न सिर्फ कर्व को जो है वो फ्लैटन करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह हम वापसी की तरफ, कमी की तरफ भी जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। और अभी भी जो पॉजिटिव चीजें हैं अगर हम वो बार बार बताएं तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो मुतासर होती है और उसके बाद सेहतियाब भी हो जाती है। ये बड़ी खुशाइन बात है। बिल्कुल ऐसा ही है मिशेल। और जैसे आपने कहा कि हम आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत खुशाइन बात है। और इसमें खास तौर पर ये नहीं, एक तो ये कि बर वक्त इक़दामात कर लिए गए, और दूसरा ये कि अवाम की तरफ से कंपैरेटिवली बेहतर रिस्पॉन्स। और फिगर भी मैं आपको बताऊं कि मुल्क में कोरोना से मुतासर जो अफराद हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद लोगों की 752 लोग जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल सेहतयाब हुए हैं। 72 ऐसे अफराद भी हैं, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिनकी जानें जो हैं वो इसके नतीजे में चली गई। लेकिन आप अगर पॉजिटिव साइड को देखें तो बड़ी तादाद ऐसी है कि जो सेहतयाब हो जाती है। तो इससे घबराना नहीं है, लेकिन इससे लड़ना जरूरी है, और इससे लड़ने के लिए तमाम एहतियाती तदबीर हमें इख्तियार करनी होंगी। हमारे गेस्ट जो हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम साथ साथ जो हैं वो हुकूमती ओहदेदारान जो हैं उनसे भी हम बात करें, मुख्तलिफ मकातब फिक्र के जो लोग हैं उनसे हम गुफ्तगू करें, ताकि जो सूरत हाल है वो मजीद वाज़े हो। इस वक्त सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद आपके वक्त के लिए। फैसल, सबसे पहले तो जो लॉकडाउन के हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वैसे तो वाज़ेह तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि मोहतात रहें और आप एक स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो खुद से अपने ऊपर एक तरह से आप लागू करें, लेकिन अभी भी लोग जो है ना वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि शायद एक हफ्ते का मजीद वक्त बढ़ा दिया जाएगा। ज़ाहिर है लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, एक बेचैनी है लोगों में। तो क्या इस हवाले से कोई क्लैरिटी है, कोई आने वाले दिनों में कोई क्लियर बात की जाएगी इस पे फैसल? जी मिशाल और रिजवान, पीटीवी के तमामी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए, महफूज रहिए और घरों में रहना चाहिए। लॉकडाउन या कर्फ्यू हमारे जैसे मुल्कों में, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले दिन से बड़ा क्लियरली बता चुके हैं कि लॉकडाउन जो है वो खुद से घरों में रहें तो ठीक है। ये जो लॉकडाउन है, क्योंकि दिहाड़ीदार जो तबका है, जो मजदूर लोग हैं, उन पे जो असरात होते हैं, आपने हिंदुस्तान में देखा कितने बुरे हालात है वहाँ पे। बगैर तैयारी के उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, जिसके बाद जो वहाँ पे हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर हो गए। भूख से लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। और इसलिए इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा क्लियरली जो कहा कि हम तैयारी करके, ताकि हमने जो ध्यान रखना है वो उन लोगों का रखना है जो कि अब इंतहाई गुर्बत में। और इसीलिए ये जो एहसास प्रोग्राम के तहत 1,20,00,000 खानदानों में जो 12,000 रुपया फी खानदान जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसके ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है। अच्छा फैसल, ये बहुत बड़ा इक़दाम है जो गवर्नमेंट ने उठाया है, और एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जिसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। एक तो ये है कि जाहिर है कोई भी हुकूमत इस वक्त अकेली कुछ नहीं कर सकती। अवाम का जो साथ है, अवाम की जो कॉपरेशन है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो एक तो मुझे ये बताएं कि अभी तक आप लोगों के स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि अवामी जो इस पे रिस्पॉन्स है, या जो अवाम की तरफ
سے جو اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جیسے بہت سارے لوگ اپنے طور پہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، پیسے تقسیم کر رہے ہیں، تو کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام کی طرف سے بھی سپورٹ گورنمنٹ کو مل رہی ہے؟ دیکھیے مشہد، بہت ہی آپ نے پیاری بات کی ہے. پاکستانی قوم کا ان قوموں میں شمار ہوتا ہے دنیا کی جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. اور اب آگے رمضان بھی آ رہا ہے، تو رمضان کے مہینے میں بھی بہت سے زیادہ لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں، جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، وہ دوسرے انسانوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. اور اسی لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جو اب گورنمنٹ تو میجرز لے رہی ہے، لیکن یہ اکیلے حکومت نہیں کر سکتی. ابھی جو اس فیز میں پورا 1,20,00,000 خاندانوں کو جو کیش دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فنڈ اناؤنس کر دیا پرائم منسٹر نے، ریلیف فنڈ. اس میں جو لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پاکستان سے بھی اور اوورسیز پاکستانی جو بیرون ملک پاکستانی بستے ہیں، ان کے دل پاکستان میں دھڑکتے ہیں. وہ سالانہ $20 بلین ریمیٹنسز بھیجتے ہیں پاکستان. وہ پاکستان کو چلا رہے ہیں. اس سے پہلے جب بھی عمران خان صاحب نے پکارا، چاہے وہ شوکت خانم کی کیمپین ہو، اس کی فنڈ ریزنگ ہو، نمبر یونیورسٹی کی ہو، جب زلزلہ آیا، جب سیلاب آیا، IKF فاؤنڈیشن نے جتنا کام کیا، جب عمران خان نے پکارا اوورسیز پاکستانی نے لبیک کہا، بھرپور کنٹریبیوٹ کیا. اور ابھی بھی جو یہ ریلیف فنڈ ہے، اس میں لوگ بڑی زبردست کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اوورسیز سے بھی بڑی زبردست کنٹریبیوشن آ رہی ہے. اور اب مزید لوگوں کو اس پہ سامنے آنا چاہیے، اور مزید، کیونکہ یہ جو ہے آپ کا دیا ہوا فنڈ منڈے کو اس پہ ایک ویب سائٹ بھی لانچ ہو رہی ہے جس میں پوری ڈیٹیلز ہوں گی کہ کتنا آیا، اور ایک ایک چیز اس پہ ٹرانسپیرنٹ ہے. پرائم منسٹر خود اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ مستحقین تک جو ہے آپ کی جو امداد ہے وہ پہنچائی جائے گی. جہاں گورنمنٹ میجرز لے رہی ہے، جہاں گورنمنٹ نے پیکج اناؤنس کیا ہے، وہاں پہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ اکیلے حکومت. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ پورے ملک کو آگے آنا ہے، سب لوگوں کو آگے آنا ہے. ایکلیز ہیل جو ہے پاکستان کی اگر دیکھی جائے، معیشت بہت بڑا مسئلہ، اس کے ساتھ ساتھ اب ایک صحت، کیونکہ اس طرح سے ہاسپٹلز اپڈیٹڈ نہیں، ایکوپمنٹ نہیں، یہ سب کچھ ابھی اچانک جو ہے اس کرونا وائرس کے آنے کے بعد سے ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آئیں. کس طرح سے کوارڈینیٹ کیا جا رہا ہے پاور کوریڈورز میں کہ معیشت بھی ٹھیک چلتی رہے؟ یہ جو آپ سٹیپس لے رہے ہیں کہ اب یہ جس کو ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں، کہ اس کے بعد کچھ چیز جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، کچھ ٹرانسپورٹیشن ہے جس پر سے لاک ڈاؤن اس کو ان لاک کیا جا رہا ہے، تو کس طرح سے مینج 14 اپریل کے بعد کس طرح سے مینج کریں گے تمام کے تمام میجرز کو؟ کیا اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تمام صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہے. آرلی بیسس پہ کہاں پہ نیڈ ہے، کہاں پہ چیزیں. NDMA اس پہ پوری طرح سے اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. ہماری افواج کردار ادا کر رہی ہیں. ہمارے پاکستان کی حکومت کے تمام تر جو سرکاری مشینری ہے، ڈپارٹمنٹس ہیں، آپس میں کوارڈینیشن میں ہیں، اور پوری طرح سے ہر وقت وہ جائزہ لے رہے ہیں، اسیس کر رہے ہیں سچویشن کو، اور اس کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں. ریلیف کا بھی کام کر رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا، ایک طرف کرونا اور دوسری طرف جو ہماری جو لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو غریب ترین لوگ ہیں. ہماری اکانومی کا چلنا ضروری ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کی آپ نے بات کی. ساتھ ہی میں آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک نے ایک زبردست پیکج اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو پرائیویٹ بزنس مین ہیں، جو پرائیویٹ بزنسز کرتے ہیں، وہ اپنے امپلائیز کو، اپنے جو لوگ وہاں پہ ملازمت کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ تنخواہیں دیتے رہیں. 3 ماہ تک تنخواہیں دیتے رہیں گے اگر، اور ان کو ملازمت سے نہیں نکالیں گے، تو ان کو آسان جو ہے قرضے، اسٹیٹ بینک جو ہے آسان قرضے ان کو دے گا، جس کی ان کو 6 مہینے کے لیے ان کو قسط بھی دینے نہیں پڑے گی واپسی. تو میجرز لیے جا رہے ہیں تاکہ کاروبار بھی چلتا رہے. اور لیکن اس میں سب سے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ہے، اور جو اتنے ترقی والے ملک ہیں جس طرح امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، وہ بھی اس وقت جو ہے ان کے بھی اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود جو ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے. اور دنیا یہاں اپریشیٹ کر رہی ہے پاکستان کو، عمران خان کو، کہ اکنالج کر رہی ہے کہ پاکستان اس کو اچھے طریقے سے
ہینڈل کر. اللہ تعالیٰ کا کرم رہے. اس میں جہاں سبھی لوگ، عوام بھی، حکومت بھی، صوبائی حکومتیں بھی کوششیں کر رہی ہیں کی بات یہ ہے کہ صورتحال سے ہم نمٹ سکیں. نہیں کر پا رہے، امیر ملک نہیں کر پا رہے، تو پاکستان کے جو شہری ہیں انہیں خود سے جو ہے بہت زیادہ یہاں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا. ٹھیک. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں تمام مکاتب فکر سے لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اس پر قابو پانے کی، کرونا وائرس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس میں ایک ایسا بھی بہت امپورٹنٹ ہماری سوسائٹی کا ایک ایلیمنٹ کہہ لیجئے جو علماء کرام پر جو ہے مشتمل ہے. ہم نے جمعہ کل تھا اور ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو کچھ ہوا، وہ خاتون SHO کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو مزید کوشش کرنی پڑے گی علماء کرام کو مزید متحرک کرنے کی؟ کیا اس پہ کام ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو جو یہ ریلیجیسلی ان کو جو ہے بتایا جائے کہ یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے اور اس میں ہمیں کس طرح سے احتیاط کرنی ہے؟ اگر ہم نماز گھر میں پڑھ لیں گے تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ یہ اس کا تقاضا ہے. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید مزید کام کرنے کی فیصلہ آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ ضرورت ہے حکومت کو؟ دیکھیے، کچھ ایک آدھا واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ علماء کرام کا جو ہے اس میں بہت اچھا مثبت ایک ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک آدھ دو کا اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، ماشاءاللہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، تو کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوتے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن اوور آل جو علماء کرام بہت ہی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دین کی تعلیم ہی کے اندر سے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور دین ہمیں بتاتا ہے اور دین ہی کو فالو کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے، قبلہ ایاز صاحب جو ہیں، ان کی طرف سے بھی اور علماء کرام کو اکٹھے کر کے ہمارے مذہبی امور کے جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی علماء کرام کو سب کو اکٹھا کر کے، صدر مملکت عارف الوی صاحب نے بھی اس پہ نشستیں کی ہیں، علماء کرام کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں علماء کرام کے یہاں پہ کردار کو بہت زیادہ تعریف بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑا اچھا اس میں رول ادا کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. کچھ واقعات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کو چیک کیا گیا ہے اور بات کی گئی ہے تو سچویشن بہتر ہے. لیکن آگاہی کا کام سب سے زیادہ جو ہے ہمارا ٹیلی ویژن، اخبار اور ریڈیو اور یہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں، جو بتا بھی رہے ہیں. جس طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس نے یہ ٹرانسمیشن شروع کی ہوئی ہے، علماء کرام بھی اس ٹرانسمیشن میں آتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں لوگوں کو طریقے سے بتانا ہو. لوگ سمجھتے ہیں، کرتے ہیں. ہماری قوم جو ہے رسپانسبل قوم ہے انشاءاللہ. کچھ واقعات ہیں اس میں نیگیٹیوٹی ہمیں نہیں لے. فیصل جاوید صاحب، یہ ضرور بتائیے گا، آپ نے جیسے کوارڈینیشن کی بات کی، علماء بھی کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، میڈیا بالکل اویئر کر رہا ہے، ہر جگہ پر اویئرنیس کیمپین ذاتی، انفرادی، اجتماعی حیثیت میں چل رہی ہے. پولیٹیکل کوارڈینیشن اس طرح سے شاید، مطلب اف آئی ایم ناٹ رانگ، نظر نہیں آ رہی ہے، کریکٹ کیجئے گا مجھے. گورنمنٹ ایک ایکسٹرا مائل جا کے اگر اپوزیشن کو ساتھ ملا کے سب جگہوں سے اگر تمام کے تمام چیزیں جو ہے اگر ایک ٹیبل پر لے آئیں، سب بیٹھ جائیں، بٹھا لیا جائے، ڈونٹ یو تھنک کہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ بہتر طریقے سے کام چل سکے، کوئی میڈیا میں بھی ایسے گروپنگ نہ ہو، کوئی شوز کو بھی اس طرح سے ٹائم نہ مل سکے؟ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے رضوان صاحب، اور ہماری اس پہ پارلیمنٹری پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں وہ بنی ہوئی ہے، تمام پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے اور وہ بہت اچھا اپنے سجیشنز بھی دیتے ہیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. باقی اس میں سینٹ سے بھی لوگ موجود ہیں اور نیشنل اسمبلی سے بھی لوگ موجود ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سینئر قیادت جو ہے اس میں موجود ہیں، ان کی نشستیں بھی ہوتی ہیں، آئیڈیاز بھی آ رہے ہیں. ٹیلی ویژن پہ کچھ بیان بازی ضرور ہوتی ہے جو کہ اچھی چیز تو نہیں ہے نا. ابھی سیاست ہم بعد میں کر لیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، انشاءاللہ وہ ٹائم آئے گا کہ دوبارہ جلسے جلوس ہوں گے. لیکن یہ چیزیں بات کی ہیں، سیاست ہوتی رہے گی، ساری چیزیں بعد میں ہو جائیں گی. ابھی ہمیں بحثیت قوم اکٹھا ہونا ہے اور اس سے نادر موقع کیا ہوگا؟ ایک ایماندار وزیر اعظم ہمیں ملے، ایک ایماندار سیلف لیس وزیر اعظم ملا ہے جو صرف اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے، اپنی قوم کے لیے کرتا ہے. تو یہ بیسٹ موقع ہے پی ایم ایل این کے ورکرز کے پاس، پارٹی کے ورکرز کے پاس، پی ٹی آئی کے ورکرز کے پاس،
اور جماعت اسلامی کے ورکرز کے پاس اور میرے خیال میں یہی وہ وقت ہوتے ہیں جو مشکل وقت جب قوموں پہ پڑتے ہیں تو چاہے جتنے اختلافات کیوں نہ ہو قومیں متحد ہو جاتی ہیں. اور میرے خیال میں ہمیں بھی چاہیے کہ جتنے بھی جو بھی سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب متحد ہوں اس موقع کے اوپر. اچھا ایک مختصراً مجھے بتائیے گا کیونکہ وقت ہمارے پاس آپ کے پاس بھی ظاہر ہے ہم نے بہت وقت آپ کا لے لیا ہے. کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جو ہیں 14 سے وہ اگر شروع ہو رہی ہیں ظاہر ہے کہا گیا ہے انشاءاللہ شروع ہوتی ہیں تو اس کے لیے کیا کوئی احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے لیے کوئی ایس او پی جاری کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے؟ کس طرح سے ہوگا؟ کیسے محتاط رہے کہ لوگ نکلیں گے کام کریں گے؟ جی ہاں بالکل وہ پوری انڈسٹری کے ساتھ مل کر ایس او پیز بنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنا اس وائرس سے بھی اپنا خیال رکھیں اور ساتھ میں کام بھی کریں. اور وہ پورے ایس او پیز جاری کیے جائیں گے احتیاطی تدابیر. کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنا بہت ضروری ہے اور کام چلنا ضروری ہے. مزدور لوگ جو ہیں ان کی دیہڑی کا مسئلہ ہے. تو پرائم منسٹر کو دیکھیں سب سے زیادہ فکر ہی ہمیشہ ہر میٹنگ میں ہر نشست میں وہ بات کرتے ہیں پاکستان کی غریب لوگ, ان لوگوں کی جس پہ آج تک کسی نے توجہ نہیں دی. کمزور طبقہ اور ہاں کمزور پسا ہوا طبقہ, محنت کش لوگ, دیہڑی دار, ریڑھی والے, چھابڑی والے, چھوٹے دکاندار, مزدور, بیلچے والے, تو ان پہ فوکس ہے. تو اسی لیے یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے تاکہ اس پہ کام ہو. اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے. اس سے انڈسٹری بھی اٹھے گی اور ساتھ میں آپ نے جو کہا کہ ہم نے پریکاشنری میجرز لینے ہیں, احتیاطی تدابیر, اور وہ جو ہے گورنمنٹ بیٹھ کے ان کو جاری کر رہی ہے تاکہ احتیاطی تدابیر بھی دیں اور کام بھی کریں. فیصل جاوید صاحب ہمیشہ آپ کی اجازت سے میں صرف بالکل ایک ضمنی سا اسی حوالے سے فیصل جاوید صاحب ویسے ایک ذہن میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 40 سے 42 سے 50 انڈسٹریز جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پورا پھر تو مارکیٹ اور بازار اسی طرح کھل جائیں گے؟ سریا ہے, سیمنٹ ہے, بجری ہے اور سینیٹری کا سامان ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, ووڈ انڈسٹری ہے جو اس کے ساتھ ساتھ اٹیچ پھر کھل جائے گی, تو وہ آلموسٹ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع نہیں ہو جائیں گی؟ نہیں, یہ جو کام سائٹ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے کنسٹرکشن کا, تو یہ ضروری ہے کہ ہم سب جا کے وہاں دیکھنے لگ جائیں گے اس کو کہ کیسے ہو رہا ہے. وہ تو اس شعبے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ اپنا میکینزم بنا کر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کام کریں گے. یہ تھوڑے ہی ہے کہ سب کچھ ہی کھل جائے گا. یا آپ نے ٹھیک کہا کہ اس شعبے سے ڈائریکٹلی جو ریلیٹڈ انڈسٹری ہے وہ 40 ہیں اور انڈائریکٹلی بھی ہیں 100 ہیں. اپنے اپنی جگہوں پہ سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہوتی ہے اس کا کام ہوگا. کہیں پہ ڈیمانڈ ہے, یہاں سے سپلائی جا رہی ہے تو اس کو ایک میکینزم کے تھرو وہ کیا جائے گا. ظاہر ہے اس میں انوالو جو باقی انڈسٹریز ہیں ان کا بھی کام چالو ہوگا اور وہ بھی ہوگا. لیکن پھر بات ہے ڈسپلن کی, بات ہے تنظیم کی, بات ہے کہ آپ نے کس طرح سے احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. اور اسی پہ یہ پہلا سوال مشعل کا جو تھا جس کو میں نے تفصیلی جواب دیا, یہ وہی سوال کا ایک دوسرا اینگل آپ نے ضرور سامنے رکھا ہے. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وجہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے باقی تمام جو اس سے لنکڈ بزنسز ہیں, کاروبار ہیں, اس میں بھی وہی احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے. جب پریشانی کرانا لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں نے جب تک عوام اس پہ عمل نہیں کرے گی, اس کو فالو نہیں کرے گی, تو تب تک جو نتائج ہیں وہ اس طرح سے اخذ نہیں کیے جا سکتے. بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہے لوگ بھی اس کے اوپر عمل درآمد کریں اگر حکومت کوشش کر رہی ہے تو. جی بالکل, جی ایسا ہی ناظرین, لوگوں کو بھی عمل درآمد کرنا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. ذمہ داری ایٹ دا ڈے اینڈ پھر بھی عوام کی آتی ہے کہ اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو محدود رکھنا ہے. ناظرین ٹرانسمیشن میں اس وقت جو ہے وہ ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. زونگ 4G لائے ایک امیزنگ آفر. اب موبائل براڈ بینڈ سے حاصل کریں 150 GB انٹرنیٹ ماہانہ باشمول 75 GB صبح 4 سے شام 4 بجے تک صرف 2500 روپے میں. زونگ 4G. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو سارے جتنے بھی ہمارے کورونا ریلیف ٹائیگرز جنہوں نے رجسٹر کیا, میں آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے, اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے یہ جہاد لڑیں گے. اب تک 8.5 لاکھ ممبرز بن چکے ہیں
اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزید اور ہمارے ممبرز بڑھیں، تو 10 سے ہم نے 15 اپریل کو آخری ڈیٹ رکھی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں، نرسز، ڈاکٹرز، جن کا بھی کوئی بھی تجربہ ہے ہیلتھ کے اندر، میڈیسن کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ رجسٹر کریں، کیونکہ انشاءاللہ اگر جس طرح ہماری فورس بنتی جا رہی ہے تو جو بھی آگے مشکلات آئیں گی، جو ہمیں پتہ ہے آئیں گی مشکلات، تو انشاءاللہ ہمیں ساری ٹائیگر فورس، ساری قوم مل کے، ہماری فوج، ہماری ایڈمنسٹریشن، بیوروکریسی، سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو آپ کے پاس 15 اپریل ہے، تب تک سب رجسٹر کریں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ میرا گھر میری جنت، محفوظ رہیے، محدود رہیے، اور یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ یورپ اور امریکہ اسی وجہ سے صرف یہی وجہ رہی ہے کہ اتنا زیادہ وہاں پر پینڈیمک کتنا پھیلا ہے کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ انہوں نے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا، جس کی وجہ سے اٹلی نے تو باقاعدہ معافی مانگی ہے، اٹالینز جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ سے معافی مانگتے ہوئے نظر آئے کہ آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ذمہ داری سے گھروں میں رہے، لیکن ہم نہیں رہے، اور پھر بھگتا بھی ہے انہوں نے ریپیٹ کیا۔ اور ہم اللہ نہ کرے کہ ہم وہی کچھ کریں اور وہ اسی چیز کو ریپیٹ کریں، خدا نہ خواستہ وہ معاملات میں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف ہماری حکومت نے وقت پر اقدامات اٹھائے بلکہ ہمارے عوام جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے نہیں پھیل رہا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عالم دین ہیں عمران جاوید صاحب، مولانا عمران جاوید صاحب۔ بہت شکریہ عمران جاوید صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ مولانا صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو علماء کرام کا کردار ہے بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں بہت زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کردار اس وقت ادا کیا جا رہا ہے؟ اور دوسرے یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو سامنے رکھیں، تو کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے اور کرنا کیا چاہیے؟ اس وقت ہم پہ کیا عوام کا بھی حکومت کا بھی کیا فرض ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب
جی کال ناظرین ڈراپ ہو گئی ہے، انشاءاللہ دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت ہمیں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ناظرین، بینگ اے مسلم کنٹری اینڈ اسلامک کنٹری، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن ایک بات، 100 باتوں کی ایک بات اگر مثال شیئر کی جائے ناظرین سے، کہ جو بھی حکمران کا، حاکم وقت کا، حکومت کا حکم ہوتا ہے اسلامی ملک میں، وہ ماننا بعین ہی فرض ہوتا ہے، بعین ہی لازم ہوتا ہے. جس طرح سے کوئی آپ اپنی مذہبی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے تو، اور اسلام جو ہے وہ تو ویسے ہی سب سے بڑی حرمت جو ہے وہ انسانی جان کی حرمت ہے. آپ اپنی جان بچائیے. آپ کی اگر جان کو خطرہ ہے تو کسی بھی طرح سے کوئی بھی فرض آپ کا جو ہے وہ آپ پر لاگو اس طرح سے نہیں ہوتا. بجائے اس کے کہ آپ ریلیجیس جو آپ کے اوپر فرائض ہیں، چاہے وہ نماز ہے یا وہ روزہ ہے یا وہ تراویح ہے، آگے آنے والے دنوں میں آپ کو اگر وہ کرنے سے آپ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا آپ دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پھر آپ وہ کریں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ ان چیزوں میں ذرا احتیاط کریں. آپ اگر نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، فرض ہے، ظاہر ہے پڑھنی ہے، تو وہ آپ گھر پہ پڑھ لیجئے اگر آپ مساجد میں نہیں جا سکتے ہیں. کیونکہ ملنے سے، اکٹھا ہونے سے، میل جول سے، ایک جگہ پہ ایک چھت کے نیچے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ایک ساتھ کھڑے ہونے سے یہ کرونا وائرس جو ہے، چونکہ یہ ایک طرح سے اس کو ہم چھوت کی بیماری کہہ سکتے ہیں، اور یہ بیماری اسی طریقے سے پھیلتی ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، اور پھر کتنی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب، آپ سے میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ، اور بلکہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جب اس قسم کی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے کسی بھی ملک یا کسی بھی قوم پہ مشکل وقت پڑتا ہے تو علماء کرام کے اوپر مزید جو ہے وہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کردار جو اس وقت علماء کرام کو ادا کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، یا اس میں ابھی مزید گنجائش ہے اور مزید کوششیں جو ہے وہ بڑھانی چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ فرمایا، پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ علماء کرام کا کیا رول ہونا چاہیے اور کیا وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے علماء کرام نے بر وقت آ کر کے ایک بڑا ہی اچھا فتویٰ جو ہے یا اپنی رائے قرارداد ایک پیش کر دی ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو بھی اقدام وہ کریں لوگوں کی جان اور مال بچانے کے لیے، تو وہ حکومت کا رول ہے اور ہمیں حکومت کی بات ماننی ہے. تو علماء کرام کی طرف سے تو واضح موقف آ گیا کہ ہم حکومت کے فرما بردار ہیں اور ہم حکومت کی وہ بات جو لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے ضروری حکومت سمجھ کے کرتی ہے اور اطباء کی مشورے کے بعد کرتی ہے تو وہ تو ماننا ضروری ہے. تو علماء نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن دوسری طرف عوام کو ہمیں اس بات کی گائیڈنس بھی دینی ہے، علماء کرام کو، ہمارے جیسے دین کے طالب علموں کو، کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے. یہ بھی یعنی عوام کا اور ایک عام آدمی کا حکومت کے ساتھ کیا رول ہونا چاہیے اور اس وبا کے موقع پہ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر بھی علماء کرام کو بات کرتے رہنا چاہیے اور ان کی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. صحیح. اچھا مولانا عمران جاوید صاحب، اسلام دیکھا جائے تو اجتماعیت کا مذہب ہے، عبادات میں بھی اجتماعیت نظر آتی ہے. حج ہے، ایک فرض ہے، نماز، باجماعت نماز کا زیادہ رتبہ بتایا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ شاید یہی وہ سوچ ہے جو کہ عام مسلمان جو دین کی شاید اس طرح سے سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اس کو وہ کلک کرتی ہے تو وہ پھر سوچتا ہے کہ نہیں یار، گھر میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں باجماعت مسجد میں نماز پڑھوں. حج کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی چہمہ گوئیاں جاری ہیں. آپ ذرا شیئر کیجئے گا کہ پھر کس طرح سے یہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے کہ اس وقت کون سی چیز زیادہ افضل ہو جاتی ہے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں، حکمتوں کے تبدیل ہونے سے احکام تبدیل نہیں ہوتے. پہلا اصول تو یہ سمجھیں بالکل کہ جو حالات کے تبدیل ہونے سے وہ علتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ ریزنز نظر آنے شروع ہوتے ہیں جس سے حکم تبدیل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں مثال دے دوں آپ کو کہ عام حالات کے اندر تو افضل ترین عمل ہے، سنت موقدہ ہے کہ انسان جا کر کے نماز مسجد میں پڑھے اور وہ ضروری ہے. لیکن جب ایک حاکم حکم دے دے تو حکم حاکم جو ہے وہ رافع الاختلاف ہوا کرتا ہے، یعنی اختلاف کو دور کر دینے والا ہوتا ہے. اور جب حاکم خصوصاً کسی کی جان اور مال بچانے کے لیے
केयर फॉर यू के रवैये के ऊपर कोई हुक्म जारी करे तो वो बात मानना फर्ज ऐन हो जाता है। तो अभी आजकल के हालात में अगर कुरान और सुन्नत के ऊपर को गौर किया जाए, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर हाकिम मदीना एक हुक्म जारी फरमाया था, सल्लु फिर रिहाल या सल्लु फिर रिहालिकुम या सल्लु फी बुयूतिकुम, तो उस वक्त लोगों को इश्काल हुआ, लोगों ने आके इस्तफसार किया, लेकिन हजरत बिलाल ने और मुअज्जिन ने ये बात कही कि ये मेरी तरफ से ऐलान नहीं हुआ, ये बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यानी ऐलान हुआ है, तो आप उन्हीं का हुक्म माने। मैं तो खाली सिर्फ अजान देने वालों में से हूँ। तो जब ये बात समझ में आई कि सिर्फ बारिश के होने के ऊपर ये हुक्म जारी हुआ, तो ये पैंडेमिक जो है ये बारिश से कहीं गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि उस जमाने में सड़कें वड़कें नहीं होती थी, लोगों को फिसलने का डर था। अब ये बात तो अजहर मिन शम्स है और यानी गालिब गुमान इस चीज का पैदा हो गया है साइंसी तहकीक के बाद कि ये जो पैंडेमिक है ये खामोशी से इख्तिलात, लोगों के इख्तिलात की वजह से फैल रहा है। तो तमाम वो इक़दाम जो हुकूमत कह रही है वो हमें करने चाहिए। दूसरी बात ये कि देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बहुत सारी अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनकूल है ऐसे हालात में, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है। तो एक हदीस है जिसका मफ़हूम मैं अभी बयान करूंगा अरबी पढ़ने के बाद, ला अदवा वला तैरा वला हामा वला सफरा व फिर्रा मिनल मज़लूमी कमा तफिर्रु मिनल असद, यानी आप ऐसे हालात में, वबा के हालात में ऐसे यानी वबाई जगहों से दूर हो जैसे कि शेर को देख करके आप दूर होते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में वाज़े बताया कि आपको सोशली अपने आप को डिस्टेंस करना है, यानी उस जगह से दूर रहना है जिस जगह पे ये वबा फैलने के इम्कानात या जिस वजह से ये वबा फैलने के इम्कान ज्यादा हों। दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रैवलिंग के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह पे ना जाएं जहां पे वबा हो और जहां वबा उसके फैलने का खतरा हो या खदशा हो तो उस जगह पे ट्रैवल भी ना करें। बहुत शुक्रिया मौलाना इमरान जावेद साहब, और इतनी खूबसूरत बात की है और इतनी जो मतलब ऐसी हमारे पास अहदीस मौजूद हैं कि जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है इस तरह के मामलात में क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना है, हमारा जो मजमूई एक माशरती जो उसमें रद्द-ए-अमल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और इसमें किसी किस्म का इबाहम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ मिसिंग लगती है वो ये है कि जैसे अल्लामा साहब ने भी ये कहा कि बड़ा वाज़ेह है उलमाए कराम का जो मौक़िफ़ है, इसका मतलब ये है कि फिर लोगों तक, अवाम तक वो मैसेज सही तरीके से पहुँच नहीं। जी बिल्कुल मिशेल, आपकी इजाजत से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि नाज़रीन इतने मुस्तनद हवाले हमारे पास मौजूद हैं कि बारिश आ रही है तो मुअज्जिन हज़रत बिलाल ने कह दिया था कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो, जिसमें मुश्तहिद हो गए होंगे, लोग आए होंगे, तशवीश हुई होगी। तो बारिश में अगर इंसान को, मुसलमान को अपने घर में रहने का कहा गया है तो ये तो इतनी बड़ी वबा है। और दूसरा हवाला उन्होंने ये दिया कि वबा जब फैल जाए तो ऐसे होना चाहिए जैसे शेर से बंदा डर के भागता है, यानी तो इस वबा से भी आप ऐसे डरें जी कि जैसे एक शेर के सामने, अगर कोई सामने शेर आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं, तितर बितर हो जाता है, फौरी तौर पे जो है वो महदूद हो जाते हैं, अपने घरों में भाग जाएं जी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि ये जो पैंडेमिक इस वक्त है, ये जो कोरोना वायरस है, इससे बचने के लिए, इसके फैलाव से बचने के लिए, अपने आप को और अपनों को, अपने प्यारों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप महदूद रहें अपने घरों का। जी नाज़रीन, इस वक्त ब्रेक लेते हैं, 8 बजे हेडलाइंस आपसे शेयर की जाएंगी और उसके बाद न्यूज ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो जारी है। मेरा घर मेरी जन्नत, महदूद रहिए, महफूज रहिए, आप हमारे साथ ही रहिए।